استثنا 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے، سو تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے، اور تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ ہم نے پچھلے اتوار خدا کے خادم بھائی سرفراز سے کلام سنا اور انہوں نے امثال 19ویں باب کی 27ویں آیت کو پڑھا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ ہم کلام سنتے رہتے ہیں لیکن ہم تابع داری نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو اس سنے ہوئے کلام کا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ آج ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ جو کلام خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے یا جس کلام کو ہم سن لیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا نقصان اٹھاتے ہیں۔ شاید ہم ایسا کر بھی رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے اور آج ہم نے خدا کی تابع داری کے تعلق سے سیکھنا ہے۔ صرف کلام سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، اور جب ہم اس کلام پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی تابع داری کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے اپنے کلام میں وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہماری زندگیوں کے اندر پورے ہوں گے۔ آمین۔ خدا کلام ہی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کلام پر عمل کریں تاکہ برکت پائیں، اور اگر وہ اس کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ملزم نہیں ہے، ملزم وہ ہے جس پر کیس چلتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھی انہیں کو گناہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، لیکن مجرم وہ ہے جس پر گناہ ثابت ہو گیا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور مجرم کے لیے سزا لازمی۔
बाइबल हमें यह सिखाती है कि खुदा कुर्बानियों से खुश नहीं होता, खुदा और कामों से खुश नहीं होता। खुदा की खुशी इस बात में नहीं है कि हम खुदा के हुजूर कुर्बानियां चढ़ाएं। खुदा की खुशी इस बात के अंदर है कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा करें और जो कलाम हम सुनते हैं उस पर अमल करें। शाऊल जो इस्राएल का पहला बादशाह था, खुदा ने उससे कलाम किया, उसने कलाम सुन लिया, लेकिन उस कलाम को सुनने के बावजूद उसने ताबेदारी नहीं की और इसके सबब से वो मुजरिम ठहरा और सजा का भी हकदार बन गया। और फिर जो भेड़ें बकरियां उसने रख लिए कि ये खुदा के हुजूर में कुर्बानी चढ़ाऊंगा, वो ही उसके लिए नुकसान का सबब बन गए, क्योंकि खुदा ने ये कहा था कि तू उसमें से किसी चीज को जीता, किसी भी जानवर, किसी चीज को जीता तूने छोड़ना नहीं है। और फिर सैमुएल ने शाऊल से यही कहा कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इसलिए जरूरी यह है कि जो बात, जो कलाम हम सुनते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, उस पर अमल करें और उस पर अमल करने में ही हमारी भलाई है, उस पर अमल करने में ही हमारी बेहतरी है, हमारी सरफराजी है, हमारी खुशहाली है और हमारी निजात है। अगर हम निजात की बात करते हैं तो ताबेदारी नहीं करते तो निजात कैसे पाएंगे? जो तालीम खुदा के कलाम में से हमें मिलती है, अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो फिर हमने पिछले द्वार भी सुना था, तो क्या फायदा? कुछ फायदा हमें नहीं पहुंचेगा अगर हमने उस कलाम को सुनकर उस पर अमल ना किया। वो सब जो खुदावंद खुदावंद कहते हैं, यीशु मसीह ने खुद कहा, वो सब आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मत्ती 7वें बाब की 21वीं आयत के अंदर, लूका 8वें बाब की 21वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने खुद कहा, वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, वो ही आसमान की बादशाही में दाखिल भी होंगे। सो इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ सुनते हैं तो ताबेदारी नहीं करते, तो फिर वो कलाम जो हमने सुना है वो हमारी बर्बादी का सबब बन जाएगा। मुकद्दस मूसा ने जो बनी इस्राएल को जब मिस्र की गुलामी में से लेकर निकलना था, तो जो कलाम उसने मिस्र और फराउन के साथ किया, जब वो कलाम उनके कानों तक पहुंचा और उसने उस कलाम पर अमल ना किया, और वही कलाम मिस्र और फराउन की बर्बादी का सबब बन गया। खुदा ने कहा था कि मेरे लोगों को जाने दे, अगर तू जाने नहीं देगा तो ये बीमारी आएगी, ये बीमारी आएगी, ये बीमारी आएगी, ये बीमारी आएगी, और तेरे मिस्र के जो पिलोठे हैं वो भी मर जाएंगे अगर तूने मेरी कौम को जाने ना दिया। और उसने क्या किया? उसने रोका और वो 10 आफतें मिस्रियों पर आई। उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की। जो कलाम मुकद्दस मूसा के सबब से उन तक पहुंचा था, उस कलाम को उन्होंने कबूल नहीं किया, अमल नहीं किया और बनी इस्राएल को जाने ना दिया। इसके सबब से वही कलाम जो खुदा ने किया था उनकी तबाही और बर्बादी का सबब बन गया। क्या अमल नहीं ना किया?
عمل نہیں کیا، آپ ہی بھی مریا تے مصریاں نو بھی ماریا، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے پلوٹھے جو ہیں وہ مار گئے۔ کس سبب سے؟ اس سبب سے جو کلام خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کیا تھا، اس کلام پر اس نے عمل نہیں کیا اور پھر نقصان اٹھانا پڑا، اور یہاں تک کہ پھر بحر کلزم کے اندر خود بھی، رتھ بھی اور فوجیں بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ جو کلام خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا، جو کلام خدا کرتا ہے اس کلام کے اندر قدرت اور قوت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کلام پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، اگر کوئی شخص اس کلام پر عمل نہیں کرتا تو وہی کلام اس کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے رہتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے، اور وہ کلام جو ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، وہی کلام ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اور وہی کلام جو ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر یہ دیواریں، یہ جو چیزیں، یہ اینٹیں، یہ پتھر کلام سن رہے ہیں یہی چلائیں گے کہ تو نے سنا تھا پر عمل نہیں کیا۔ خدا کے کلام میں بے شک پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، پہلے باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر برکت کا کام کرے گی، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر اس کی قدرت کام کرے گی، اور جیسے مصریوں کو ہلاک کیا گیا ویسے ہی ہم بھی ہلاک ہوں گے۔ اور خدا نے یہ کہا کہ خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم ان آئین اور احکام پر عمل کرنا، حکم دیتا ہوں۔ سو تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، عمل کرنا۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے، کیا کیا؟ اقرار کیا۔ ہم نے بھی یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کیا ہے، اور لکھا ہے تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا، خداوند تیرا خدا ہے، خداوند تیرا خدا ہے، تو نے اقرار کیا ہے، اور ہم نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہم نے اقرار کیا ہے، اقرار کیا اور ہم نے بپتسمہ لیا، اور ہم اگر وہ سب کچھ کر کے، اقرار کر کے، بپتسمہ لے کر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا ہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سن لیا ہے، تابعداری نہیں کی ہے، اور یہی کلام جو ہم نے سنا اور جس پر عمل نہیں کیا ہماری ہلاکت کا سبب کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کلام جو ہم نے سنا ہے وہی کلام اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائے گا۔ خدا کی مرضی یہ ہے
کہ جو کلام اس کے منہ سے نکلتا ہے اس کلام پر ہم عمل کریں، اس کی تابع داری کریں. اور وہ کلام جو خدا کے منہ سے نکلا ہے نا، وہ واپس نہیں جا سکتا. اور وہ نکلا ہے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، اس کلام کے وسیلہ سے ہم بحال کیے جائیں. یسایہ 55 باب اور اس کی 11ویں آیت غور سے ذرا سنیں. اسی طرح اگر 10ویں آیت سے پڑھ لوں تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. وہ کلام جو خدا کے منہ سے نکلا ہے وہ بے انجام، خدا نے کہا بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا. جو کلام خدا نے کر دیا ہے، اب جب ہم نے اس کلام کو سن لیا ہے تو پھر ہمیں اس کی تابع داری کرنی ہے. تابع داری یہ ہے کہ ہم اس کلام پر عمل کرتے رہیں. مشکل حالات ہو، تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، مسائل آ جائیں، کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں، ہم نے وہ کلام جو ہم نے سنا ہے اس کلام کی تابع داری کرنی ہے. اور پھر اس کلام کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے گی. اس کلام کے وسیلہ سے خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا. اس کلام کی قدرت ہمیں مسائل میں سے نکالے گی. اس کلام کی قدرت ہمیں پریشانیوں سے رہا کرے گی. اس کلام کی قدرت ہمیں بیماریوں سے شفا بخشے گی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کلام ہم سنتے ہیں اس کلام پر ہم تابع داری سے عمل بھی کریں. میں نے پچھلے دنوں کے اندر یہ بات ہم نے سیکھی تھی خدا کے بندہ مقدس نوح کے وسیلہ سے، کہ لکھا ہے کہ نوح جو تھا وہ مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. کیسا تھا؟ بے عیب. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدی نہیں ہے، لیکن وہ تابع داری بھی کرتا رہا. جو کچھ خدا کہتا وہ اسی طرح کرتا بھی رہا. یہ نہیں ہے کہ ادھروں سن لیا تے بعد گیا کہ ویخ لواں گے جدو وقت ملیا تے پھر یہ عمل بھی کر لواں گے. کئی لوگ دعا کرتے رہتے ہیں نا کہ اسی ایک کان تو سن کے تے دوسرے تو کڈ نہ دئیے، اگے ہاتھ رکھ لیے. عمل اسی کرنا ہے. یہ مطلب ہے اسی پہلا ہی انج دیاں دعاواں کرنے ہیں کہ ایک کلام سادے اندر ٹھہرے ہی نہ. ہمیں جو کلام سننا ہے اس کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور پھر خدا کی تابع داری کرنی ہے اور وہ کلام ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا. پیدائش 6 باب اور اس کی 22ویں آیت کو میں پڑھوں گا. لکھا ہے اور نوح نے یوں ہی کیا، جو کچھ خدا نے نوح سے کلام کیا اس نے ویسا ہی کیا، اور جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا. جو کچھ خدا نے نوح کو حکم دیا تھا
اس نے اسی طرح اس کلام پر کیا کیا؟ عمل کیا. اس لیے وہ مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب شخص تھا، کیونکہ وہ صرف خدا کے کلام کو سنتا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتا رہا، تب وہ بے عیب اور مرد راست باز ٹھہرا. باپ ابراہیم کی ہم بات کریں تو اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی تابع داری ہے. وہ ایمان ہے جو خدا نے اس کے ساتھ کیا، وہ کلام ہے جو خدا نے اس کے ساتھ کیا، اور اس نے اس پر ایمان رکھا اور اس نے خدا کی تابع داری کی ان حالات میں جبکہ حالات اس کے خلاف تھے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا. ایک ہی بیٹا ہے جو اس کو بڑھاپے میں ملا ہے اور خدا نے اسی کی قربانی مانگ لی، لیکن ان سارے حالات کے باوجود وہ خدا کی تابع داری کرنے سے ہٹا نہیں ہے. اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. اور پیدائش 22ویں باب کو اگر ہم دیکھیں، پیدائش 22واں باب اور اس کی 3 آیت، جب خدا نے اس کو کہہ دیا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو موریا کے پہاڑ پر لے کر جا اور وہاں اس کو بطور سوختنی قربانی کے چڑھا دے، تو ابراہیم نے کوئی آگے بات نہیں، انہیں کیا نہیں ہے خداوندا کی کرن دیا، اے تے ہن میرا سہارا ہے، ایک ہی تے دتا ہی دے بھی ہن لے لینا ہی تے پھر میں پیچھے کی کراں گا. تو تے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ جس طرح سمندر دی ریت تے جس طرح ستارے نے اس طرح تیری اولاد ہوئے گی تے تو یہی لین دیا تے اگوں کی بنے گا. اس نے کوئی بھی ایسا عذر پیش نہیں کیا، اس نے کوئی بھی خدا کو جواب نہیں دیا. وہ جانتا ہے کہ جس خدا نے اس کو عمر کے ان ایام کے اندر اولاد بخشی ہے، وہی خدا اس کو پتھر سے بھی اولاد بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. اور 22ویں باب کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ. کوئی گل نہیں کی تھی. یہ تابع داری، جو کچھ ہم سنتے ہیں نا پھر ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو میں نے کہا وہ کلام جو ہم سنتے ہیں وہی ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائے گا. کوئی اور نہیں اتوں ہونی تباہی. وہی کلام جڑا اساں سنیا سی، جس کلام پر ہم نے عمل نہیں کیا، وہی کلام ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا. ابراہیم نے کوئی خدا کے سامنے عذر یا شکایت پیش نہیں کی ہے. جیسے ہی خدا نے اس سے کہا، لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے بیٹے کو سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں لے کر 2 نوکروں کو لے کر گدھے کو لے کر وہ موریا کے پہاڑ کی طرف چل پڑا. اور یہی لکھا ہے اور یہی اس کے لیے راست بازی کا سبب بھی ٹھہرا، اور اسی سبب سے اس کو ایمانداروں کے باپ کا لقب بھی مل گیا. ایسے ہی نہیں، تابع داری کے سبب سے، عمل کرنے کے سبب سے. صرف ہم سنتے نہ رہیں بلکہ ہم تابع داری سے اس کلام پر عمل کریں، اور وہی کلام ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا. وہی کلام ہماری بحالی اور خوشحالی کا سبب بنے گا. ہم کلام سنتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں
جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ساڈی پوری نہیں پیندی. بہت سارے لوگ ہیں مشکلات کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں قرض کے نیچے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. جب خدا نے اپنے کلام میں کہہ دیا کہ پوری دہ یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تو اس سے میرا امتحان کر لو. ہاں، ملاکی 3 باب کی 10ویں آیت کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ اس سے کیا کرو، میرا امتحان کرو. اب خدا کلام کر رہے ہیں اور یہ کلام ہماری برکت کے لیے ہے، یہ کلام ہماری قرض سے رہائی کا کلام ہے، یہ کلام ہماری خوشحالی اور سرفرازی کا کلام ہے. لیکن ہم اس کلام کو صرف سن رہے ہیں لیکن اس پر عمل، یہ مطلب ہے کہ ایسی برکت نہیں پانا چاہتے، تو پھر حالات ساڈے ہور خراب ہوندے جان گے. کیونکہ خدا نے جو کلام کیا ہے اسی کلام کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے گی. اگر ہم نے عمل کیا ہے تو برکت کی صورت میں، اور اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر لعنت کی صورت میں وہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے گا. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابراہیم نے تو کوئی عذر نہیں پیش کیا، لیکن ہم تو 100 طرح کے عذر پیش کر کے رکھے ہوتے ہیں ہم نے سامنے کہ اگر اے پہلا دے دیتا تو اے کتوں ہوئے گی، اے ضرورت کتوں پوری ہونی ہے، اے خرچہ کتوں ہونا ہے، اے کتوں کام کریں گے، اے فلانا کتوں کام ہوئے گا، او کتوں بل دی کتوں دیتے جان گے. ہم ان باتوں پر غور کرتے رہتے ہیں اور اسی سبب سے ہم برے حالات کا شکار رہتے ہیں. ہم پر برکت اور سرفرازی اور خوشحالی نہیں آتی. جب لکھا ہے کہ پوری دہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساؤں گا یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے. یہ مطلب سانو سمجھ نہیں آتی، اسی صرف سن رہے ہیں، عمل کرنا ساڈے لیے مشکل کام ہے. اور یاد رکھیں، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، اس نے کلام کیا ہے اور اس کلام کے پیچھے خدا کا وعدہ ہے، اس کلام کے پیچھے خدا کی برکت ہے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو خدا دا کوئی قصور ہے بھی؟ اسی پھر کہنے نے پتہ نہیں خدا نے ساڈے حالات کا تو ٹھیک کرنے نے. خدا تے کرنا چاہتا ہے، اسی آپ ہی نہیں کرانا چاہتے. خدا تو ہمیں خوشحالی میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کلام کیا ہے، اور وہ کلام اس لیے کیا کہ تم اس پر عمل کرو اور برکت پاؤ. اور اگر ہم عمل نہیں کرتے، تابع داری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کہنے ہیں کہ جتے ہیں اسی اوتھے ہی چنگے ہیں. ابراہیم نے کوئی خدا کے سامنے بات نہیں رکھی. وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو شوقنی قربانی کے طور پر خدا کے حضور چڑھانے کے لیے موریا کے پہاڑ پر لے گیا. اور خدا نے اب یہ کہا کہ اب اپنی چھری جو ہے وہ اپنے بیٹے پر نہ چلا. وہ پیچھے جو مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہیں اس کو لے اور اس کو بطور سوختنی قربانی تو میرے حضور گزرا، کیونکہ تو تابع دار رہا ہے. جو کلام خدا کرتا ہے، جب ہم اس کی تابع داری کرتے ہیں، خدا کی مرضی بھی ہماری زندگیوں کے اندر پوری ہوتی ہے اور خدا ہمارے وسیلہ سے اپنا جلال بھی ظاہر کرتا ہے، اور ہم گواہیوں کے سبب سے یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرتے ہیں. اور آج تک جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتا، ہم اس بات کا اقرار کرتے رہیں گے کہ ہمارا خدا یہوہ یری ہے، کیونکہ اس نے موریا کے پہاڑ پر ابراہیم کو مینڈا بخشا جو اس نے سوختنی قربانی کے طور پر خدا کو پیش کر دیا. کیا وہ ہمارے لیے یہوہ یری نہیں ہے؟
ہاں ہمارے لیے بھی ہے، لیکن اب وہ یہوہ یری یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کام کرو، میں تمہیں برکت دوں گا، میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ لکھا ہے میں ٹڈی کو تیری خاطر حکم دوں گا کہ تیرے حاصل کا نقصان نہ کرے۔ یہ مطلب ہے کہ اسی پھر بھی نہیں کر دیتے، تو مطلب کہنے کہ ساڈا حاصل جڑا وہ نقصان ہوندا رہے، ہے نا؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ جو کچھ ساڈے کول آیا ہے وہ بھی نقصان خدا کردا رہے۔ میں نے بتایا جو کلام ہم سنتے ہیں اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، وہی کلام ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ خدا نے نبیاں دی کلام کیتا سے۔ بے شک خدا نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا، وہ کلام اپنے لوگوں کے لیے کرتا رہا۔ اور عبرانیوں کا مصنف اس بات کو رول کو اس کی ہدایت سے لکھتا ہے، پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اس نے نبیوں سے کلام کیا ہمارے لیے، اور اخیر زمانہ کے اندر اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کر دی۔ اور وہ کلام کس کے لیے ہے؟ جو اس کلام کو سنتا ہے وہ اس کے لیے ہے، وہ اس کی برکت کے لیے ہے، وہ اس کی بحالی کے لیے ہے، وہ اس کی خوشحالی کے لیے، وہ اس کی ترقی کے لیے ہے، وہ اس کی سرفرازی کے لیے، وہ اس کی نجات کے لیے ہے۔ اگر کوئی یسوع مسیح کو یہ سن لیتا ہے یسوع مسیح کے متعلق کہ نجات دہندہ وہ ہے، اور وہ اس نجات دہندہ کو قبول نہیں کرتا، تو وہ پھر سزا کا وارث ٹھہرے گا۔ اور لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم سن لیں تو پھر ہم پر لازم ہو گیا، فرض ہو گیا کہ ہم اس کلام پر عمل کریں، اور خدا اپنے اس کلام کو ہماری زندگیوں کے اندر پورا کرے گا۔ میں نے کہا کہ شاید لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا میرے ساتھ کلام نہیں کر رہا، لیکن میں اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں یشوع کی کتاب میں سے، یشوع 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ یشوع نے اے نہیں کہا کہ خدا نے تو موسیٰ نال کلام کیتا سی، میرے نال تو نہیں کیتا، لیکن یشوع نے جو کچھ لکھا ہے خدا کے بندہ موسیٰ سے کلام کیا، اسی طرح وہ اس کلام پر عمل کرتا رہا۔ 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے، جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا۔ خدا نے موسیٰ نے حکم دیتا تو موسیٰ نے کنوں دیتا؟ یشوع کو حکم دیا، اور یشوع نے ویسا ہی کیا، اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ کوئی بھی گل انہیں چھڑی نہیں، انہیں نہیں کیا اے ضروری نہیں گی یہ تے بعد تے کام کر لوں گے، اے ضروری نہیں گی یہ تے بعد تے عمل کر لوں گے۔ دیکھیں اس نے کوئی بھی کام بغیر پورے کیے چھوڑا نہیں ہے۔ انہیں نہیں کیا خدا نے تو موسیٰ نے کیا سی میں کیوں کر رہا ہوں؟ جو کچھ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا، موسیٰ نے ان ساری باتوں پر عمل کیا۔
اور پھر وہ خود بھی اور بنی اسرائیل کو بھی وعدے کی سرزمین میں داخل کرنے کا سبب بن گیا۔ اس لیے تابع داری کے وسیلہ سے ہم خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اور زبور 34 کے اندر لکھا ہے، آزما کر دیکھ خدا کیسا مہربان ہے۔ دیکھنا تو چاہیے کہ خدا کردہ بھی ہے کہ نہیں، عمل کری ایسی۔ ہاں، خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ جو کلام وہ کرتا ہے اس کے پیچھے کھڑا بھی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں تابع داری کے ساتھ اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر پورا کرنا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کاہن خدا کی تابع داری نہ کرتے تو یرو کی دیوار کبھی بھی گر نہیں سکتی، دیکھ سکتی سی۔ اور انہوں نے خدا نے سانو کیڑے کام لا دیتا بھائی، نہ گینتیاں، نہ بیلچے، نہ تھوڑے، نہ ہلٹیاں، ہاں کوئی کچھ بھی اوزار نہیں ہے۔ ایڈی وڈی دیوار جی پھر کے اسی توڑ لیں گے بھائی۔ لیکن خدا نے کہا 6 دن تک تسی چکر لا کے خاموشی دے نال، کوئی گل بات نہیں، چوں چاں بھی نہیں کرنی، بالکل خاموشی دے نال تسی 6 چکر لانے نے۔ اور 7ویں دن پھر تساں 6 چکر لا کے جدو 7واں چکر لانا ہے تو جڑے کاہن اگے سنگ لے کے او نرسنگے لے کے چل رہے نے، او نرسنگے پھونکن تے پیچھے جڑے لوگ نے او للکارن تے یرو دی دیوار آپ ہی ڈگ پے گی۔ ہاں کوئی سمجھ آ رہی؟ ہاں 13 فٹ دیوار چوڑی سی، کنی؟ 13 فٹ چوڑی دیوار۔ میرے خیال 4 انچ دی بھی دیوار نو ڈگنا کسی بندے لی مشکل ہے، وہ 13 فٹ چوڑی دیوار سی۔ لیکن وہ کلام جو خدا نے یشوع سے کاہنوں سے کیا، اس کلام کی تابع داری کے سبب سے یرو کی دیوار گر گئی۔ یشوع 6 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اور یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، دیکھ میں نے یرو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں گے۔ 13 فٹ دی دیوار جدو تسی انج کرو گے اے دیوار جڑی ہے اے آپ ہی ٹوٹ جائے گی۔ تاریخ دانا نے تے سروے کیتا اور انہوں نے کہا کہ جڑی وہ دیوار جڑی ٹٹھی یا ڈگی یا تباہ ہوئی وہ اس طرح جھلس گئی ہے کہ کسی بندے دا وہ کام نہیں لگتا۔ تو بے شک اس کے پیچھے خدا کے کلام کی قدرت ہے، جو کلام اس نے اپنے لوگوں سے کیا، اور جب انہوں نے خدا کی تابع داری کی اور جب انہوں نے نرسنگے پھونکے اور للکارے تو وہ 13 فٹ کی دیوار جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر گئی اور لوگ چڑھ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ خدا نے ایک اور بات کہہ دی، بے شک خدا نے اپنے کلام کی قدرت سے یہ کام کیا اور لوگوں نے تابع داری کی اور تابع داری کرنے کے سبب سے یرو کی دیوار گر گئی، لیکن خدا نے ایک اور بات اس کے ساتھ کر دی تھی۔ خدا نے کہا جدو اندر بڑھو
جدوں اتوں سونا چاندی ویکھو تے جیباں چ نہ پا لیو. ہاں اے خدا دے لئی مخصوص جے. پھر اب خدا نے کلام کر دیا. بے شک ان کے لیے بڑا کام ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے خدا کے کلام کی تابع داری کی ہے. جو کچھ خدا نے کہا ہم نے کیا اور خدا نے ایک بڑا کام ہمارے لیے کر دیا. لیکن اب پھر خدا نے کہا ہون تسی سونا چاندی ویکھ کے تہاڈیاں رالاں نہ ڈگن. اے خدا دے لئی مخصوص جے. ہاں 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا. ہن پھر خدا نے کلام کر دیتا. پہلا کلام کیتا انہوں نے تابع داری کی تھی تے ایک بڑا کام ہو گیا. تو خدا نے کہا بھی ہن جدوں اندر وڑو تے مخصوص کیتیاں چیزاں نو ہاتھ نہیں لانا. اب اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو. لیکن جب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں سو وہ خداوند کے خزانے میں داخل کیے جائیں. کتے جان خدا دے خزانے دے وچ او جڑا سونا چاندی پیتل ہوئے او تسی نہیں رکھنا. تسی کی کرنا ہے او سونا چاندی پیتل جڑا خدا دے خزانے دے وچ جمع کرنا ہے. اور پھر اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا انہوں نے او دے وچوں کچھ چیزاں مخصوص کیتیاں ہوئیاں چیزاں انہوں نے لے لیاں رکھ لیاں. اور پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ اب انہوں نے خدا کے کلام کی تابع داری نہیں کی. خدا نے کہا کہ سونا چاندی پیتل میرا ہے اے ذخیرے خانے چ جمع کرنا ہے. انہوں نے آپ لے لیا اور جدو لے لیا اے ہوئی کلام انہوں دی تباہی دا بربادی دا سبب بن گیا. 25ویں آیت 7ویں باب کی لکھا ہے اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا. تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا. خدا دے کلام دی نافرمانی کی تھی نا کی کیتا انہوں نے سنگسار وٹے مارے پتھر مارے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا دے کلام دی نافرمانی کی تابع داری نہیں کی تھی نافرمانی کی تھی اور سنگسار بھی کیے گئے اور آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے ساڈے لئیے. جس طرح لوت دی بیوی نمک دا ستون بن گئی نا وہ کنا لئیے ساڈے لئیے. کیسی سمجھیے جڑے خدا دے کلام دی تابع داری نہیں کر دے انہاں دا انجام یہی ہوئے گا جو لوت دی بیوی دا آیا اور جو اکن بن کرمی بن زارا جو یہودا کے قبیلے کا تھا جو او دا حشر ہویا اوہی اونا سب دا ہوئے گا جڑے خدا دے کلام دی تابع داری نہیں کر دے. لکھا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے. تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا. جدوں خدا نے کام کرا لیا پھر خدا دا غصہ جڑا ہے وہ ٹھنڈا ہویا. اے جے خدا دے کلام دی نافرمانی کرن دا سبب. جتھے تابع داری دے سبب نال یرو دی بڑی وڈی دیوار ڈگ گئی اوتھے نافرمانی دے سبب نال انہاں نوں وٹیاں نال تے اگ نال جلا دیتا گیا انہاں نوں سنگسار کر دیتا گیا اور پھر جا کے تے خدا دا غضب ٹھنڈا ہوا. اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ہر وہ بات جو خدا کے کلام میں سے ہم سنتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. کیوں؟
کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ تو خداوند ہے۔ اور جب یہ ہم نے اقرار کیا ہے تو پھر اس کلام پر عمل کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے۔ اور جو کلام ہم سنتے ہیں اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہی کلام ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بھی بن جائے گا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔